अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे एक ग्लोबल चैलेंज के बारे में विच इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तमाम ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो इसके बारे में अपने कंसर्न्स शो कर रहे हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि स्मार्ट दौर में, आजकल के इस टेक्नोलॉजिकल एरा में, हम जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेंड्स हम फॉलो कर रहे हैं, उससे हम कार्बन एमिशन को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइमा अरशद। बहुत शुक्रिया साइमा तशरीफ़ लाने का। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। साइमा एक एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, और इसके अलावा ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रही हैं। हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन पहले आप देखिए एक वीडियो पैकेज। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ दौरे हाजिर की एक अहम ज़रूरत बन चुका है और इस सिलसिले में इसके हल के लिए टेक्नोलॉजी कलीदी किरदार अदा कर रही है। जदीद डेटा एनालिसिस, मसनूई ज़हानत जैसे आलात ने माहौलियाती निगरानी, वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और आलूदगी को कम करने के लिए जदीद हल पैदा किए हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से कई स्टार्टअप्स कार्बन क्रेडिट सिस्टम्स को फरोग़ दे रहे हैं, जो कंपनियों को कार्बन इखराज कम करने पर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने रिमोट वर्किंग को भी फरोग़ दिया है। इससे मुराद हर दफ्तर में कम लोगों की मौजूदगी, तवानाई का कम इस्तेमाल, कम ट्रांसपोर्ट इखराज और ट्रैफिक की कमी है, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी कम होती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने पेपरलेस काम करने के रुझान को भी आम किया है। इन तमाम तकनीकी सॉल्यूशंस को अपनाने से बहुत हद तक माहौल की हिफाजत की जा सकती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में अब चीज़ें काफ़ी तब्दील हो गई हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके थे अब वो ट्रांसफ़र हो गए हैं टेक्नोलॉजिकल वेज़ में। इस हवाले से साइमा से बात करते हैं। साइमा, ये बताइए कि जो हमारे टास्क थे वो ट्रेडिशनल तरीक़ों से कैसे तब्दील हुए हैं टेक ड्रिवन तरीक़ों में? जी, तो बैक इन द डेज़ इन द स्कूल एंड कॉलेज जब हमने पढ़ा था कि दिस वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, तो आज के दौर में जब हम अल्फ़ा और जेनज़ी को देखते हैं तो हमें समझ लगती है कि वाकई ये एक ग्लोबल विलेज है और इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार है। चीज़ों को बहुत एफिशिएंट करने में, इफ़ेक्टिव करने में टेक्नोलॉजी का बहुत किरदार है। मैं जिस एनवायरनमेंट में काम करती हूँ उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कंज्यूमर डेटा की इंटीग्रेशन के लिए। तो अगर हम उस हवाले से बात करें तो कंज्यूमर के क्या ट्रेंड्स हैं, कंज्यूमर तक आपने कैसे रीच आउट करना है। गॉन आर दोज डेज जब ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे में आपने कंज्यूमर को रीच आउट करना है। अब वो तरीके तो हैं ही हैं, लेकिन एक फास्ट एफिशिएंट तरीका जो कंज्यूमर्स को रीच आउट करने के लिए वो है डिजिटल की दुनिया। डिजिटल की दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है। और आज जितनी ऐप्स, OTT प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, जितना हम ट्रेंड देखें एक कंज्यूमर का, अगर हम आबादी के हवाले से अपने मुल्क की बात कर लें तो 60% अबव पॉपुलेशन ऐसी है जो डिजिटल और जेन-ज़ी की पॉपुलेशन है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन को घर घर और मैस पेनिट्रेशन में कैसे पहुंचाएं ताकि हम इफ़ेक्टिव वे में अपने बिजनेसेस को रन कर सकें। तो चाहे आप B2B की बात कीजिए या B2C की बात कीजिए, टेक्नोलॉजी हर तरह से इन्हांसमेंट में हेल्प कर रही है। साइमा, ये आपने टर्म्स बताई B2B एंड B2C, इनको बिल्कुल एक लेमैन टर्म में अगर आप बताएं ये क्या है और किस तरह से लोगों तक पहुंच सकती है टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल, तो दो तरह से के बिजनेसेस होते हैं। एक है बिजनेस जो बिजनेस टू बिजनेस है, जो कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ काम कर रहा है, और एक ऐसा काम है जो बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है। तो चाहे एक ऐसा काम है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस टू बिजनेस डील कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंसल्टेंसीज हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को दे रहा है, तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का बहुत किरदार है। और अगर कोई ऐसा काम है, ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बिजनेस कंज्यूमर तक पहुँच रहा है, वहाँ पे चीज़ को बनाने में, पहुँचाने में और कंज्यूमर को इंटैक्ट करने में, इंगेज करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है।
یہ آپ نے بتایا کہ لوگ ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کر رہے ہیں اپنے ڈیلی ٹاسکس میں، اس سے کس طرح سے ہم لوگ ایفیشنسی انرجی کو کیسے ہم پریزرو کر سکتے ہیں، یا کاسٹ افیکٹو کتنا ہے یہ سولوشنز؟ دیکھیں اس دنیا میں ایک ایسا دور آیا جب کہ تمام چیزیں بند ہو گئیں، اور میں کووڈ کے دور کی بات کر رہی ہوں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کتنی دنیا ایفیشینٹ ہو گئی، جیسے ریموٹ ورکنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت سامنے آیا. پیپل ہیڈ نو چوائس. اس ٹائم ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کاسٹ آف پیپل چینج، جبکہ نہ بدلنے کی قیمت جو ہے وہ بدلنے سے زیادہ ہو جائے. تو اس ٹائم نہ بدلنے کی قیمت بہت زیادہ تھی کیونکہ بزنس بند ہو سکتا تھا. تو سب نے سیکھ لیا کہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے اور اپنے بزنس کو کیسے آپریشنل رکھنا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیسے ایفیشنسی آئی ہے یا کیسے دنیا بہتر ہوئی ہے، تو آج بھی بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ریموٹ ورکنگ کی طرف ہیں. اگر ہم اس کی بات کریں تو اس سے آپ کا کتنا فیول کنزمپشن جو ہے وہ بچتی ہے، بجلی کی کنزمپشن بچتی ہے، بہت ساری آپریشنل کاسٹس پہ آپ اوور کم کر سکتے ہیں، جس میں ہر طرح کے رننگ کے بزنس کی کاسٹ ہے اگر ہم ریموٹ ورکنگ کی بات کریں. سملرلی اگر ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں پروڈکشن میں، تو مین پاور کی بیٹر یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ، آپ ریسورسز کو افیکٹو یعنی تھوڑا یوز کر کے زیادہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کا ہی کمال ہے جس سے آپ تھوڑے ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ جو صنعتیں ہیں، جو کاروبار ہیں، جو یونٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت ساری سروسز میں ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے تاکہ بہتر آؤٹ کم ہو سکے اور دنیا کو افیکٹو اور ایفیشینٹ بنایا جائے اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی بنایا جائے. رائٹ. سائمہ، آپ اپنے پلیٹ فارم سے خواتین کو امپاور کر رہی ہیں، ان کو ڈیجیٹل سلوشنز پرووائڈ کر رہی ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ ڈیجیٹل کے اس ایرا نے کس طرح سے خواتین کو امپاور کیا ہے؟ دنیا نے یہ دیکھا کہ کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد کے جو اگر ہم سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو بہت فرق ہیں. اور جہاں بہت ساری تبدیلیاں آئیں اس کووڈ کی وجہ سے، ایک بہت خوش آئند بات ہوئی. خوش آئند بات یہ ہوئی کہ بہت سے مائکرو انٹرپرینیورز سطح پہ نظر آئے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوب میں جو خواتین کی پاپولیشن ہے وہ کہیں 50% اور کہیں زیادہ بھی ہے. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ان خواتین کو ایسے مواقع میسر کی جائیں جو کہ بہت ایسی عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، ایسی تمام ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، وہ کیسے انٹرپرینورز بن سکتی ہیں. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز، جس میں سے ایک پلیٹ فارم میرا بھی ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ خواتین جو کہ ڈیجیٹلی انیبل ہونا چاہتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، انہیں سکھایا جائے کہ گھر بیٹھے ہوئے کیسے انٹرپرینورشپ کی جا سکتی ہے، آئیڈیا یا پروڈکٹ. ہم ڈیجیٹل لٹریسی کی اگر بات کریں تو پاکستان کا اس حوالے سے کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ہمارے جو لے مین جو عوام ہے، کیا ان کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل سلوشنز کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی بھی انسان جو کہ اسمارٹ فون یوز کرتا ہے اور اس کا ویل بینگ چیک کریں تو آپ کو 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے وہ ڈیجیٹل میڈیم پہ استعمال کرتے ہوئے فون کو دیکھتے ہیں. اسمارٹ فون کی بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل کی طرف جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں. آئرنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں سکھا رہے کہ یس سوشل میڈیا یوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے اور کام پہ کیسے یوز کرنا ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ٹیکنالوجی کے بہت سارے پروڈکٹس اور سروسز فیل ہو جاتے ہیں بیکاز ہم ڈیجیٹل انیبلمنٹ نہیں کرتے. اور آپ کی بات کہ ہم لٹریسی اور سکھاتے نہیں ہیں کہ ان پروڈکٹس کو سروسز کو یوز کیسے کرنا ہے. تو بھلے دنیا میں بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں، جب ہم اپنے ملک میں لے کے آئیں، اپنے ادارے میں لے کے آئیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم سٹرکچر، سسٹم اور سکلز کو بھی بڑھائیں. یعنی کہ سٹرکچر ایسا بنائیں جو کہ فلرش کرے ٹیکنالوجی کے یوز کو. بالکل. ہم سسٹم ایسا بنائیں جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے اور انکریج کرے، ریوارڈ کرے ٹیکنالوجی کے یوز کرنے پہ. اور بہت امپورٹنٹ، ہم لوگوں کی ٹریننگ کریں اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے میں. ورنہ ہم جتنی مرضی ٹیکنالوجیز کو لے آئیں گے، اگر ہم یوز نہیں کرا پائیں گے تو شاید ہم سسٹینیبل چینج نہیں لے کے آئیں گے. بالکل. ہم لوگ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے تمام سلوشنز کی بات کی کہ اب ہم
انسٹنٹلی رزلٹس لے سکتے ہیں ٹیکنالوجیکل ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے. اس حوالے سے بتائیے کہ کیا لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہے کہ کون سے ایسے ٹرینڈس ہم فالو کریں جس سے ہم لوگ اپنی انرجی کو بھی بیٹر وے میں کنزرو کر سکتے ہیں, اپنی یہ جو ڈیلی ہمارے کاربن فٹ پرنٹس ہیں ان کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں؟ پلیز. دیکھیں, لوگوں کو آگاہی ہے. میرا خیال ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ انرجی کو اسمارٹ وے میں یوز کر سکیں. جیسے سولر کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے اور لوگ اس طرف بہت جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کردار ہے بہت ساری آرگنائزیشنز کا, اور ایک عوامی لیول پہ بھی جا کے کہ ہم لوگوں کو سکھائیں کہ کیوں ضروری ہے اس پلانٹ کو سیو کرنا, کیوں ضروری ہے کہ ہم انوائرمنٹ فرینڈلی چیزوں کو جو ہے وہ یوز کریں, چاہے وہ پیپر کا استعمال ہے, چاہے وہ ایکسٹرا بجلی یا پانی کا استعمال ہے, وہ ایسے ریسورسز جو سکارس ہیں ہونے والے ہیں اس پلانٹ میں, یا وہ وقت کا استعمال بھی ہے. بیکاز یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایفیشینٹ اور افیکٹو لیں, کیونکہ ریکوائرمنٹ جو دنیا کی ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے اس ریکوائرمنٹ کو تیزی سے کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم وہ چیز کو لرن کرنا سیکھیں اور انوائرمنٹ فرینڈلی طریقے سے لرن کرنا سیکھیں. اس میں یہ بتاتی چلوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے برانڈز اور بڑے ادارے پاکستان میں, ان کا بہت بڑا کردار ہے میس اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں میں آگاہی آئے کہ کون سی چیز کے استعمال سے یا کم کرنے سے یا آلٹرنیٹ استعمال کرنے سے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ برانڈس کے اوپر یہ یا بڑی آرگنائزیشنس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ ایک بیبی سٹیپس تو لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم پہلے جو پولیتھین بیگز جو تھے اس کی جگہ پہ ہم نے پیپر بیگز کا استعمال کر دیا ہے. تو اس حوالے سے مزید ہم لوگ گفتگو کریں گے اپنی, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے آج کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے, اور کیسے ہم اپنے فٹ پرنٹس کو منیمائز کر سکتے ہیں. سائمہ ہمارے ساتھ ہیں. سائمہ, آپ نے بتایا ڈفرینٹ ٹیکنالوجیکل سلوشنس کے تھرو ہم اپنے کام فوری طور پر کروا سکتے ہیں ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز کے ذریعے. یہ بتائیے کہ کون سی ایسی کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ اے آئی کا دور ہے. اے آئی کے علاوہ کون سی ہم ڈیلی لائف میں ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں, اے آئی کا دور ہے اور چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, اور یہ جو ہماری قوم ہے اور جو ہماری یوتھ ہے یہ بہت, میں کہتی ہوں, لکی ہے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ سے لے کر ایک کلک کے اوپر بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ رسپانسبلٹی لے لے کہ ہم ریسرچ کر لیں, کیونکہ اب تو ہمارے پاس بہت سارا انسائیکلوپیڈیا موجود ہے انٹرنیٹ کی صورت, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب پہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ریسرچ کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیسے اپنے کام کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, روزمرہ کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اب تو جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اس میں لکی ہے کہ ان کے پاس بہت ساری ریسرچ انجنز اویلیبل ہیں, ریسرچ اویلیبل ہے جس سے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اے آئی کی بات کی, روبوٹکس کی بات کی, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری جائنٹ آرگنائزیشنز, امیزون سے لے کر اور بہت ساری آرگنائزیشنز روبوٹکس پہ کام کر رہی ہے, اور بہت اپنے کاروبار کو اور اپنی چیزوں کو اسمارٹ طریقے سے, پروسیسز کو اسمارٹ کرتے ہوئے, ایفیشینٹ کرتے ہوئے کنزیومر کو سرو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ تمام ٹیکنالوجیز پاکستان میں آنی چاہیے, آ بھی رہی ہیں. میں آپ سے بریک سے پہلے بات کر رہی تھی کہ برانڈس کے اوپر یہ بہت رسپانسبلٹی ہے. آپ نے سوشل رسپانسبلٹی کی بات کی, تو یس, بہت سارے برانڈس بہت سارے قدم لے رہے ہیں, بیبی سٹیپس لے رہے ہیں. پورے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں انرجی کنزرویشن اور انوائرمنٹ فرینڈلی کے بہت سارے پروجیکٹس چلا رہے ہیں. تو آئی تھنک اس طرح کی سچویشن میں جب ہم جائیں گے
تو برانڈس کے اوپر بہت رسپانسبلٹی یہ بھی آتی ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے بہت برانڈ اس پہ اویئرنیس کریٹ کریں. کولیبوریٹیو انوائرمنٹ جو ہے یہ بھی کافی حد تک ہماری جو انرجی ہے اس کو کنزرو کرتا ہے. جیسے آپ نے بات کی ریموٹ ورکنگ کی, دیر از اندر ٹرم ہائبرڈ ورکنگ. اس حوالے سے بتائیے یہ ٹرینڈ جو ہے کتنا ہمارے لیے کاسٹ افیکٹو ہے, کتنا ہمارے لیے ضروری ہے آج کے اس دور میں؟ تھوڑا سا میں بہت سیفٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں لوگوں کو رسپانسیبل بھی ٹھہرانا ہے. ریموٹ ورکنگ میں نا بہت اسٹرکچر اپروچ چاہیے ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے ٹائمنگس ہیں تو ان ٹائمنگس کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ہے جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. رائٹ. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے اپنے اداروں میں یہ ذمہ داری کو بھی پھیلائیں کہ اگر ریموٹ ورکنگ ہے تو کام کا آؤٹ پٹ خراب نہ ہو, باہر خراب نہیں ہوتا, ہمیں بھی اس ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے اور ذمہ داری سے کام لینا ہے تاکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ مینٹین رہے. تو یس, ریموٹ ورکنگ اور ہائبرڈ ورکنگ بہت سا فائدہ دیتے ہیں ہر طرح کی انرجی کو بچانے میں. کام کی پروڈکٹ سے ورک لائف بیلنس بھی جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرتا رہنا چاہیے تاکہ کولیبوریٹیو ورک جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. گورنمنٹ کی اگر بات کریں یا دیگر این جی اوز کی بات کریں, یہ کس قدر کام کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کی ان سلوشنز کو پروموٹ کرنے میں, لوگوں تک اویئرنیس کریٹ کرنے میں کہ ڈیجیٹل سلوشنز جو ہیں وہ ہماری انوائرمنٹ کو بہتر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم ضرورت بھی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بہت ساری ایکسپوز جو ہیں وہ رن ہوتی ہیں جہاں پہ بزنسز کو شو کیس کیا جاتا ہے جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ بزنسز ہیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت زیادہ ایسا کام ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنی کمپنیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آئی تھنک آئی ٹی زونز ڈفرینٹ لگائے جا سکیں اور بہت ساری ایسی باڈیز ہیں جو آلریڈی کام کر رہی ہیں. پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی ایفرٹ شاید ابھی ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک ہم لوگوں کو کمپلیٹلی ہم پیپر لیس نہیں ہو سکے. بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں اسٹل پیپر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی کم کیا جائے. ایبسلیوٹلی یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کے پروگرام کی مدد سے آئی تھنک میں شاید یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ اس ملک میں بہت سا پوٹینشیل ہے. ہماری جو مین پاور ہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اسمارٹ ورکرز ہیں. اگر ان کو ایک ایسا اسٹرکچر مل جائے جو چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, اگر ان کو ایسی پالیسیز مل جائیں جہاں پہ یہ اپنے بزنسز کو اسکیلیبل کر رہے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے انٹرپرینیورز, بہت سارے بزنس پرسن جو بہت ساری اور ملکوں میں جا کے بہت سا اچھا کام کرتے ہیں تو شاید وہ یہ یہاں بھی کر سکیں. تو آئی تھنک اس میں اگر حکومت تھوڑی اور توجہ دے تو میرا خیال ہے کہ بہت خوش آئند چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. یو مینشنڈ انٹرپرینورز, اس حوالے سے بتائیے کہ اسٹارٹ اپ جو کلچر ہے پاکستان میں, یہاں کتنا زیادہ لوگ اویئر ہیں یا کتنے انتھوزیاسٹک ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کریں یا اس حوالے سے اسٹارٹ اپس انیشیٹ کریں؟ Luckily, I've been mentors to many startup and NIC ہو یا کوئی اور انٹرپرینور سوسائٹی ہو جو بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ آج کل کر رہی ہیں. تو ایک اچھی بات بہت ہے کہ ایجوکیشن سسٹم یعنی یونیورسٹیز اور کالجز کے لیول کے اوپر انٹرپرینورشپ سکھائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کی بہت ریکوائرمنٹ ہے, آئی مسٹ سے, بیکاز لوگوں کو اپنے آئیڈیا جنریشن سے بزنس کو رن کرنا آنا چاہیے. یہ بتائیے کہ کیا ایسے چیلنجز آپ دیکھتی ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے ابھی بھی ہم لوگ جو رزلٹ ہے اس کو لانے میں مطلب ہم لوگ پیچھے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمپلیٹلی انٹیگریٹ نہیں کر سکے ٹیکنالوجی لوگوں کے مائنڈز میں؟ تھوڑا سا میں یہ سمجھتی ہوں, وہی میں پھر بات کروں گی سسٹم, اسٹرکچر اور پالیسیز کی. جی. اگر ہم وہ تھوڑی سی فرینڈلی کر لینا جی اور لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہو جائے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے, تو میرا خیال ہے کہ ان کی لگن اور ان کا پیشن تھوڑا سا انکریز ہو جائے گا. ایک تو شاید یہ چیز ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہم میں سے بہت لوگ, اور اگین میں آپ کے پروگرام پہ یہ بات کرنا چاہوں گی, ڈس ہارٹ ہو کے بہت ساری اپرچونیٹیز آؤٹ سائڈ دا کنٹری ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سا فقدان پیدا ہو جاتا ہے ٹیلنٹ کا,
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک ایکو سسٹم میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، وہ نہیں رہتی ہیں اور وہ ڈرین ہو جاتی ہیں. تو شاید یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہی ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی اگر پالیسیز فرینڈلی ہوں، ہر بزنس مین، ہر انٹرپرینور، ہر آرگنائزیشن کاروبار اپنا انکریز کرنا چاہتی ہے، فرینڈلی پالیسیز ول میک دیم ٹو اسموتھ اینڈ اسکیلیبل دیئر بزنس. ایزی ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں، ریسورسز کی بھی ہم نے بات کی. آپ کو ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ آپ موبائل فونز کی جو کمپنی ہے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے لوگوں کو امپاور کر رہی ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو ایزی ایکسیس ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یا گورنمنٹ کو یا این جی اوز کو اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے کہ ان کو ایسے ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں، ایسے گیجٹس ان کو دیے جائیں جس سے وہ اپنے گھر بیٹھے مطلب تھوڑے سے ریسورسز میں اپنا کام شروع کر سکیں، خود مختار ہو سکیں؟ دیکھیے، خود مختاری ایک بہت نعمت ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ 50% آف دی پاپولیشن اور شاید زیادہ جو ہماری خواتین کی ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے تو مینٹل خود مختاری دیں، مینٹل امپاورمنٹ کریں، ایموشنل امپاورمنٹ کریں، اور آف کورس اکنامک امپاورمنٹ کرنے میں اسمارٹ فون کا اور انٹرنیٹ کی ایکسیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میرا جو پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ نے یہ دیکھا جو ہم کام کرتے ہیں ڈیجیٹل انیبلمنٹ کا، اس کے تھرو ہم یہ بہت سا کام کرتے ہیں جہاں پہ ہم موبائل سروس پرووائڈرز جن کے ساتھ ہم کولیبوریٹ کرتے ہیں، ہم آسان انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی سہولت میسر کر سکیں اور اسمارٹ فونز کی پروویژن دے سکیں. کیونکہ ہماری آرگنائزیشن کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ڈیجیٹل انیبلمنٹ اور فائنینشیل امپاورمنٹ ہم مائکرو انٹرپرینورز کے لیے لا سکیں. تو جب تک ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہوگی وہ دنیا کی چیزیں کیسے سیکھیں گی؟ انٹرنیٹ کی ایکسیس آ گئی، اسمارٹ فون ہوگا تو وہ اپنے کاروبار کو فلرش کر سکتی ہیں، ای کامرس پہ جا سکتی ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپنا سکتی ہیں. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں ایسے تمام لوگوں کی، نہ صرف میرے ادارے کے ساتھ بلکہ اور بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں، ایسے پلیٹ فارمز ہیں، کچھ گورنمنٹ کے بہت انیشیٹوز ہیں جو اس قسم کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں، جس سے مجھے لگتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ، اینڈ آئی وڈ سے ناٹ امپاورمنٹ بٹ انیبلمنٹ، کیونکہ امپاورڈ تو ہم ہیں، دیٹ از گیون بائی نیچر. انیبلمنٹ تو جو ایکو سسٹم بنانے کی بات ہے جہاں پہ عورتیں فلرش کریں، تھرائیو کریں، اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، اسمارٹ فونز، یہ سب بہت ضروری ہے. آپ نے آلریڈی بہت موٹیویٹڈ باتیں کی ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ لوگوں کو کافی انسپریشن اس سے ملی ہوگی، بہت موٹیویشن ملی ہوگی. کیا دیکھ رہی ہیں ہمارا یہ جو ٹیک ڈریون کلچر ہے 5-10 سالوں میں کہاں ہوگا؟ دیکھیں، میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں، میں بہت پازیٹیو ہوں اس کو لے کے. صرف یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنا اپنا بٹ ادا کرتے رہیں تو آؤٹ کم از امیوننٹ، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی انکلوژن ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، بہت ساری کمپنیز بہت سا اچھا کام کر رہی ہیں، نیشن کو آگاہی ہو رہی ہے، اویئرنیس ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا بٹ کر رہا ہے. تھوڑا سا مومنٹم جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی سی اے برائٹ smart future not only for the nation, I also see a smart and a bright future for women in Pakistan. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سائمہ فار جوائننگ اس، اور آپ نے جو اپنی انسائٹس شیئر کی، آئی ہوپ کہ ہمارے جو آڈینس ہے ان کو بہت ساری انفارمیشن اس حوالے سے ملی ہوگی کہ ہم ٹیک سولوشنس کے تھرو انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ٹیک سولوشنس کے تھرو کس طرح سے امپاور خود کو کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں. جی ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اب کتنا آسان ہے اپنے ٹاسکس کو انجام دینا، اور اس کے تھرو ہم انوائرمنٹ کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، کاربن ایمیشنز کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جو ڈیلی ٹاسکس ہیں ان کو کیسے انوویٹ کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، آپ کوئی بھی ٹاپک ہمیں متعارف کروا سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.